नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा वसल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बहुत प्यारी इज़्ज़त माब माओं, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको जुम्मा का रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस नशिस्त में, इस हल्का दुरूदो सलाम में हम सब का जमा होना कबूल व मंजूर फरमाए। और जितना मैंने आपने हम सब ने मिल के इस पूरे हफ्ते में दुरूदो सलाम पढ़ा, हसनात जमा की, ज़िक्र अज़कार किए, औराद व वज़ाइफ किए, नवाफिल पढ़े, नमाज़ें पढ़ी, सदक़े खैरात दिए, अल्लाह ताला उस तमाम नेकियों को अपनी बारगाह में रियाकारी से बचा के कबूल व मंजूर फरमाए। आज दिल बहुत दुखी है क्योंकि एक हमारा सोशल इशू है जिसके ऊपर मुसलसल मुझे कॉल्स रिसीव होती हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं। मेरा जब जब ख़वातीन से, बच्चियों से, माओं से इंटरेक्शन होता है तो इस दुखती रग के ऊपर सोसाइटी की जो है वो मुझे यूं लगता है कि शैतान वक्त ने हाथ रखकर उसको फिर से दुख देने की कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह उसके हवाले से बात करेंगे और वो उससे पैदा होने वाले जो मसाइल हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे और फिर उसका तदारुक क्या हो सकता है वो यकीनन मेरे आपके हम सब के पास कुरान करीम ने जो उसूल, ज़ाब्ते और क़वानीन दे दिए हैं उनसे बेहतर शिफा याबी का कोई वजीफ़ा और कोई मुजर्रब नुस्खा हो नहीं सकता। तो इंशाअल्लाह उसका हल क्या है उस इशू का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर खुदा का जिक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। आज जिस दुखी दिल के साथ मैं बैठी रात से अपने मौजू की तैयारी कर रही थी तो बार बार मेरे सामने आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की नात के कुछ अशार जो है वो बार बार आ रहे थे। कुरान करीम की आया करीमा मैंने जो आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है ये सूरह बकरा की आयत नंबर 153 153 आया करीमा है और इसका तर्जुमा चूँकि इस नाते करीम से रिलेट करता है इसलिए मैं पहले इस आया करीमा का जो मफ़हूम है वो आपके सामने रखूँगी और उसके बाद इंशाअल्लाह हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खूबसूरत अशार के साथ अपनी इस महफिल पाक को जीनत देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर ईमान वालों को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और जब जब मैं गौर करती हूँ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू में कौन कौन आते हैं जिनको दुरूदो सलाम पढ़ने के लिए, जो मैंने दूसरी आया करीमा आपके सामने तिलावत की जो हमारे हल्का दुरूदो सलाम का मौजू हुआ करती है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इस आया करीमा की मैं बात कर रही हूँ। तो जब मैं इस आया करीमा का मुखातिब या अय्युहल्लज़ीना आमनू देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ईमान वालों के अंदर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि वो तमाम दरख्त भी आ जाते हैं, वो तमाम पत्ते, टहनियाँ, शाखें, खोशे जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुक झुक कर सलाम पेश किया करते थे। इसमें वो तमाम हजरात, वो पत्थर भी आ जाते हैं जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम पेश किया करते थे, आप पर दुरूद भेजा करते थे। इसमें वो तमाम जानदार भी आ जाते हैं, चाहे वो परिंदे हों चाहे वो जानवर हों,
کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف ختم نبوت، نہ صرف ختم رسالت، بلکہ وہ آپ کی محبت میں آپ پر درود و سلام بھی اپنی زبانوں میں بھیجا کرتے تھے۔ اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آج وہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن یا ایھا الذین آمنو کے زمرے میں جو بات میں ایک ایمان کی حلاوت کے ساتھ سوچتی اور محسوس کرتی ہوں، وہ میں نے اہل دل کی نظر کر دی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو اللہ تعالیٰ کی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب استعانت یعنی مدد مانگنا، اس سے متعلق میرے پیش نظر دو تفاسیر کھلی پڑی ہیں، انشاءاللہ ابھی اس طرف جو ہے اس کی طرف بھی چلیں گے اور اس کے حوالے سے بات کریں گے، مگر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر نعت کے یہ اشعار کی صورت میں میں اپنا ہدیہ عقیدت اور ہدیہ محبت اور اپنے تمام جو سامعین اس وقت میرے ساتھ اس حلقہ درود و سلام میں حاضر ہیں اور جو اس حاضری کو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری تصور کر کے بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے یہ تحفہ پیش کرتی ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے غم ہیں نا، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹے چھوٹے صدمے، چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں، درد، آلام، مصیبتیں، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی ان تمام بہنوں اور بیٹیوں سے، اپنے ان تمام بزرگوں اور بھائیوں سے یہ عرض کروں گی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز کو ان الفاظ کے ساتھ ٹوٹل سبمیشن کرا دیں، ٹوٹلی سبمٹ کرا دیں کہ یا رسول اللہ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جھلا دیے ہیں۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کے لیے ہمارے چھوٹے موٹے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے ابرو رحمت کا اشارہ کرنا کوئی مشکل، کوئی بڑا کام نہیں، آپ نے تو چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کر دیا ہے۔ اور یہ روحوں کی جو ہے زندگی اور احیاء ارواح سے متعلق بھی بات ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، کاش کہ کوئی اس گداگری کو اور اس امیری کو، یہ جو اس گداگری میں میری ہے، اس کو سمجھ سکے کہ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر لگا دیے ہیں، اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے کہتے ہیں کہ اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں۔ اور میں ہمیشہ ایک بات پچھلی رات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتی ہوں کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور اس پر آمین کہہ دیجئے گا کہ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، ہاتھ جوڑ کے دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی پرخار بادیے ہیں۔ پھر پڑھتی ہوں کہ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو،
مشکل میں ہیں براتی پرخار بادیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو اپنی امت کی خاطر رو رو کے غار حرا کی خلوتوں میں، غار ثور میں، سفر کی صعوبتوں میں، غزوات میں، احد میں زخمی ہونے کے بعد احد پہاڑ کی کوکھ میں، اپنی راتوں میں حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میں، اور ہر جگہ پر کیا عرش پر بھی اپنی امت کے لیے بخشش اور شفاعت مانگی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور پھر کیوں نہ اترائیں ہم رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کے اوپر، فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ کریم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات ہر لمحے ہر آن ہر لحظہ بلند کرے، اور ہمیں ان کے فیض سے، ان کے وسیلے سے عشق مصطفیٰ اور ادب و تعظیم مصطفیٰ اور نصرت و ایمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ آج میں جس ایک مسئلے کی طرف آپ تمام اہل دل کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہی ہوں، جس کے لیے میں نے اس آیہ کریمہ کو اور اس نعت کو منتخب کیا، وہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بڑھتا ہوا جو لیٹ میرجز کا رجحان ہے۔ میں اس سے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ماؤں کو دیکھتی ہوں، بہنوں کو دیکھتی ہوں، بیٹیوں کو دیکھتی ہوں، اور اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ڈگریوں کی خاطر، نہ صرف یہ کہ جہیز جمع کرنے کی خاطر، اور نہ صرف یہ کہ بچیوں کی جو ہے وہ پسند ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے، بلکہ اب تو اسٹیٹس کانشیس جو لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے خاندان والے کیا کرتے ہیں اور لڑکی کے خاندان والے کیا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس دین کی طرف صراط مستقیم مانگ کر چلنے کا حکم دیا اور اپنی سیرت مطہرہ ہم تک پہنچائی، اس کے اندر شادی کے لیے جن 4 بنیادی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، وہ آپ نے احادیث کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ شکل و صورت اور حسن و جمال ہوتی ہے۔ اور آج کے دور میں ہم کتنے زیادہ ظاہر پرست ہو گئے ہیں کہ ہمیں لڑکی کی تعلیم نظر نہیں آتی، اس کا کردار، اس کا تقوی نظر نہیں آتا، اس کا جو کہہ لیجئے گڈ ول ہے، جو وہ ایک اچھا کنڈکٹ ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ حسن سیرت پر ہم حسن صورت کو ترجیح دینے لگ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر من مرضی کے معیارات جو ہیں جب ترویج پاتے ہیں، جب ہم اسلام سے دور ہٹتے ہیں، جب ہم صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے راستے اپناتے ہیں، تو پھر ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسری جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی اور شادی کی رغبت کی وجہ ارشاد فرمائی، وہ خاندان کا پیشہ ہوتا ہے، ان کا وقار ہوتا ہے، ان کا سوسائٹی کے اندر گراف ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر تو کوئی سیاستدان ہے، کوئی وزیر ہے، مشیر ہے، بیوروکریٹس ہیں، کوئی اس سوسائٹی میں اچھا بڑا اونچا نام رکھتے ہیں، تو ان کی بچیوں کے رشتے تو آ جاتے ہیں، مگر جو کوئی غریب ہے، جو کوئی ان نون ہے، جو کوئی چھپا ہوا ہے، جو درویش صفت ہے، اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ تیسری جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ مال و دولت ہے۔ اور اب آج کے اس دور کے اندر، کیا ہر دور کے اندر، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کو اس امت کا فتنہ قرار دیا۔ تو میں تو ایسے بھی رشتے جو ہے وہ کوشش کر کے اور اپنا کلیجہ جلا کے بیٹھی ہوں کہ جس میں نے لڑکی والوں کو گھر بلایا، لڑکے والوں کو گھر بلایا، اور میں نے جب لڑکے والے نہیں پہنچے تو ان کی کال مجھے ریسیو یہ ہوئی، یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس لیے رشتہ کرنے نہیں آ رہے کہ لڑکی کے والد کا گھر اپنا نہیں ہے۔
تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے بیٹوں کو گھر داماد دینا ہے جو ہمیں لڑکی کے والد کا کرائے کا گھر نظر آ رہا ہے، اور پھر دکھ کی بات یہ کہ ایک ہفتے کے بعد ہم ہی نے ان کو اپنا گھر خرید کے دیا، ان کے پیسے میرے ہسبینڈ کے پاس تھے، تو اپنے گھر سے کیا ان لوگوں کی جو ہے چیز منسلک تھی یہ مجھے نہیں پتا، آپ مجھ سے سمجھدار ہیں، بہتر جانتے ہوں گے۔ ابھی مجھے جس دکھ کی وجہ سے اس موضوع کو منتخب کرنا پڑا، میری ایک بیٹی ہے ٹیکساس امریکہ سے، اور میں انٹینشنلی نام نہیں بتاؤں گی، میں پچھلی 2 راتوں سے سو نہیں پائی کیونکہ مجھے ان کا وائس میسج ریسیو ہوا۔ وہ مجھے اس کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اور پہلے ایک پاکستانی جو ہے وہ فیملی ان کو ڈاج دے چکی ہے، ان کا دل توڑ چکی ہے، اس لڑکی کو برے طریقے سے ریجیکٹ کر چکی ہے، کئی سال کئی ماہ منگنی رکھنے کے باوجود اینڈ پہ آ کے جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو جہیز میں اتنی چیزیں نہیں مل رہی، وہ جو امریکن پاسپورٹ اور نیشنلٹی ہے اس کا کوئی ایشو بن گیا، تو انہوں نے لڑکی کا دل اور اس کا جو کردار اور تقوی ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی بہیمانہ طریقے سے اس لڑکی کے ساتھ رشتہ توڑ دیا۔ اب اس کی مجھے کئی سال جو ہے وہ میرے ساتھ منسلک ہیں، اور ان کی مجھے جو میسج موصول ہوا وہ میں میسج آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، لیکن میں اس کا لب لباب آپ کو بتا دوں۔ وہ یہ تھا کہ میری بڑی بہن اب مجھے یہ کہتی ہے کہ تم یہ جو اپنا دینی حلیہ ہے تم اس گیٹ اپ کو چھوڑ کر ماڈرن ہو جاؤ۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھ سے بہتر اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں۔ تو وہ مجھے پوچھتی ہے کہ کیا کوئی لڑکا اس حجاب میں مجھے قبول نہیں کرے گا؟ کیا کسی کے نزدیک میرا صوفی ہونا، میرا نقش بندی ہونا، میرا جو ہے وہ شیخ ناظم العادل حقانی قبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مرید ہے، کہ کیا میرا اس جو ہے وہ صوفیانہ روش کو اختیار کرنا میرے لیے جرم ہے؟ کیا اسلام کی راہ پر چلنا میری سزا ہے کہ میری عمر 30 سال ہو گئی ہے اور اب میرے گھر والے مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنا یہ اسلامی حلیہ بدل لو؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا میں ماڈرن ہو جاؤں؟ تو میرے پاس تو جو اس کا جواب تھا میں نے ابھی تک اس کو جواب نہیں دیا، لیکن ہاں میں نے کرنے والا کام یہ کیا کہ میں نے اس کے لیے رشتے کی کوشش شروع کر دی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام کرتی نہیں ہوں، لیکن جو میری بیٹیاں ہیں، جو میری بہنیں ہیں دائرہ بطول انٹرنیشنل کے ساتھ، جو میرے بھائی جو بزرگ منسلک ہیں، میں ایسے ایک نوجوان کے لیے بھی رشتہ تلاش کر رہی ہوں جو کنوارا ہے 28 سال کا، مگر اس نے مجھے کہا کہ باجی میں ایک کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں ایک ایسی بیوہ کو بھی جانتی ہوں اپنی فیملی میں سے بھی، اور ایک ایسی طلاق یافتہ کو بھی جانتی ہوں جن کا جرم 2 بچے ہیں، جن کی عمر ابھی 40 سال بھی نہیں، اور پچھلے 6 سال سے وہ بیوگی اور جو ہے وہ طلاق کے بعد کی جو ہے مجرد زندگی صرف اس جرم میں کاٹ رہی ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں بیوہ اور طلاق یافتہ جس کا 1 یا 2 بچہ ہے، 27 سال کی ایک لڑکی جو طلاق یافتہ ہے اور جس کا شوہر اس کو سگریٹ کے ساتھ اس کے جسم کو داغا کرتا تھا، اور وہ ایک خوبصورت ایک انتہائی معصوم بچہ زین العابدین کی ماں ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ طلاق یافتہ ہے اور اس کا ایک بچہ ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی مسز کا انتقال ہو گیا، میں نے ان سے بات کی کہ کیا آپ اس بچی سے نکاح کر لیں گے؟ تو آگے سے انہوں نے کہا نہیں آپ میرے لیے نا بچوں والی نہ دیکھیں۔ میں نے کہا بچوں نہیں، بچہ، ایک بچہ ہے ان کا، اور آپ کے 4 بچے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ کے تو بچے بھی شادی شدہ ہیں اور آپ کی عمر اس کی عمر سے دوگنی سے بھی زیادہ ہے، تو کیا وہ آپ کے 4 بچوں کو برداشت کریں اور آپ اس کے ایک بچے کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیسی سوسائٹی پروان چڑھانا چاہتے ہیں جہاں یہ لاہور فردوس مارکیٹ کے اندر 100 روپے میں عزت بکتی ہے، جہاں آپ کے ڈیفنس کے اندر جگہ جگہ پر اب مساج سینٹر کھل گئے ہیں، اور جن کی جو ہے تشہیر سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہہ کر کی جاتی ہے کہ یہاں پر آپ کو
कंवारी 20 से 25 साल की मालिश करने वाली मालिशी लड़कियां मिल जाएंगी। शर्म आनी चाहिए हमें ऐसे रवैये से। हमने इस सोसाइटी में निकाह को मुश्किल बना दिया, गुनाह को आसान बना दिया, गुनाह को हर तरफ इतना हमने फैला दिया है कि अब कोई क्यों शादी की तरफ जाए, कोई निकाह की तरफ क्यों जाए। जहेज की एक लंबी लिस्ट है, लड़के से इतनी लंबी चौड़ी डिमांड है। लड़कियों की माँ ये कहती हैं कि 26 साल का लड़का हो, घर उसका अपना हो, जो अभी डिग्री लेकर निकला है, जो अभी बैचलर्स या मास्टर्स करके जॉब अभी अभी उसकी लगी है, जो सिर्फ 2 लोगों का हलाल रिस्क अफोर्ड कर सकता है। आप उससे क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी बेटी को 5 या 10 मरले का अलग घर दे दे, फिर उनकी फैमिली छोटी हो। तो अगर किसी के 5 बच्चे हैं तो क्या वो बाकियों को गोली मार दें, क्या उनको जहर दे दें? क्या अगर माँ बाप अगर किसी के जिंदा हैं तो माँ की तस्वीर दीवार पर क्यों लटकी हो? माँ बाप तो घर की रौनक होते हैं। सास ससुर की खिदमत से तो हमेशा लोगों ने इस दुनिया में भी और आखिरत में भी खराज पाया, इज्जत पाई, मोहब्बत पाई और दौलत पाई। तो मैं दुखी होकर मैं सिर्फ आज आपके सामने ये आया करीमा रखना चाहती हूँ कि हम जो दरूद और सलाम पढ़ने वाले हैं, हम जो नमाज पढ़ने वाले हैं, हम जो दुआ मांगने वाले हैं, कुरान करीम हर मसले के हल की तरह इस मसले के हल के लिए भी हमें 2 चीज़ें रिकमेंड करता है। और इन्हीं दोनों रिकमेंडेशंस के साथ आज अपने इस हल्का दरूद और सलाम के अंदर हम अपनी उन बहनों के लिए और उन बेटियों के लिए दुआ भी करेंगे और आज एक नियत और एक इरादा भी करेंगे। वो क्या कि हम आज से अपने इर्द गिर्द देखेंगे कहाँ कहाँ हमारे घरों के अंदर, हमारी फैमिलीज में, हमारे हमसायों में, हमारी सोसाइटी के अंदर कंवारी लड़कियां हैं जिनके बालों में चांदी उतर रही है। और जहेज की लानत की वजह से, मैं इसको लानत कहती नहीं हूं, लानत इसको इस सोसाइटी ने बना दिया है। जहेज तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दिया। तो वो जो चीज़ जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, उसको हमने क्यों लानत बनाकर उस बच्ची को आज तक अपने बाप की दहलीज पर बूढ़ा होने के लिए छोड़ रखा है। फिर हम ये देखेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर वो कौन सी तलाक याफ्ता औरतें हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं कि जो अभी तक किसी ऐसे शख्स की मुंतज़िर हैं जो इंसाफ कर सके, मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, हर तरीके से उसको मोहब्बत और इज्जत का हक देकर नाम दे सके। और मैं ऐसे मर्दों को जानती हूँ जो खुफिया शादी करना चाहते हैं। तो मैं चूंकि सुन्नी हनफी हूँ तो मैं हमेशा उन लोगों से ये बात कहा करती हूँ कि मेरे नजदीक खुफिया निकाह करना किसी गुनाह से छोटी चीज नहीं है। आप अगर इस सोसाइटी के अंदर एक औरत को अपना नाम और इज्जत नहीं दे सकते तो आप मर्द काहे के हैं? फिर आप हिजड़ों का लिबास पहनिए और अपने आप को एक हिजड़ा ही कहा कीजिए। तो तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो उन बेवा औरतों की तरफ देखना है जिनको मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार निकाह करने के बाद इस उम्मत को जो है वो तरगीब दिलाई कि बेवा औरतों के साथ हुस्न सलूक करना। सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा तमाम अज़वाज मुतहरात जो है वो मैक्सिमम बेवा थीं। और आप देखिए सैयदा जो है खातून जन्नत सैयदा कायनात की वालिदा मुकर्रमा सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, मुस्लिमा अव्वल, खातून अव्वल, जो ज़ौजा अव्वल हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम की, जिनसे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदना इब्राहीम रदियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा तमाम औलाद मुबारका तवल्लुद हुई। वो भी 2 मरतबा जो है उससे पहले आपके निकाह में आने से पहले उनकी शादी हो चुकी थी और उनके बाज़ रिवायात में 3 और बाज़ में 4 औलादें जो हैं वो बताई जाती हैं। तो एक वो औरत कि जिसके पहले 2 शौहर रहे हों, उसके बाद वो वहाँ से एक जो है फारिग होने के बाद एक मुजर्रद ज़िंदगी अपने मासूम बच्चों के साथ गुजार रही हो, वो एक कंवारे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सहेली के ज़रिए प्रपोज करती है। तो न सिर्फ ये कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है बल्कि 25 साल तक वो लाजवाल रफाकत, वो एक अनमिट मोहब्बत और एक ऐसी ईसार कुर्बानी और वफाओं वाली जो है वो एक ताल्लुकदारी का जो है ज़मीन के ऊपर हमें सीरत और मिसाल मुहैया की जाती है जो रहती दुनिया तक कभी नहीं मिल सकती। कि आखिरी वक्त भी सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ख्वाहिश यही होती है, या रसूल अल्लाह मुझे अपनी चादर अनवर में
کفن عطا فرمائیے۔ تو قربان جائیے اس ادا کے اوپر۔ قرآن پاک ہمیں جو ہر مسئلے کا سلوشن دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب یہاں جو دو چیزیں غور کرنے کی ہیں وہ یہ کہ سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، تو یہاں سے بہت سے لوگ یہ اپنی کج فہمی کے باعث اور اپنی کوتاہ نظری کے باعث جو یہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، اس آیہ کریمہ میں اس جو ہے وہ نظریے کی اور اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کی آیات سے سب سے پہلے کی جاتی ہے، اور تفسیر قرآن بالقرآن کے تحت سورہ بقرہ ہی کی آیہ کریمہ جو 153 ہے وہ اس کی نگیشن میں آئی ہے کہ صرف اللہ سے مدد نہیں، مستعان کل اور مستعان حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی جو بھی ہے وہ وسیلہ ہے۔ تو اللہ یہاں کس وسیلے کی بات کر رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگنی ہے، اور پھر صلات کے ذریعے۔ اب صلات کے 3 معروف میننگز ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ دعا، دوسرا کیا ہے؟ نماز، اور تیسرا کیا ہے؟ درود و سلام۔ اب جس نماز کی میں بات کر رہی ہوں میں آپ کو وہ وظیفہ بھی آخر میں بتاؤں گی جو ہم نے اپنی بچیوں، بہنوں، بیٹیوں کے اور خود اپنے جن کے رشتے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے لیے جو مجرب وظیفہ ہے، جو رشتے کے لیے خاص طور پر اور بزرگان دین نے جو ہم تک پہنچایا ہر حاجت کے لیے، وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی۔ مگر اس سے قبل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس صبر اور کس صلات کی قرآن پاک جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ تفسیرات افضلیہ میرے سامنے ہے، پیر محمد افضل قادری مدظ اللہ العالی کی یہ خوبصورت تفسیر ہے۔ ابھی تک میرے پاس اس کے صرف پہلے 6 پاروں کی تفسیر پہنچی ہے، اور اس میں وہ اس کی توضیح کے اندر آگے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو جلدی سے نماز کی طرف توجہ فرماتے، اور جنگوں میں نماز پڑھ کر دعا کرنا، سورج اور چاند گرہن اور قحط کے وقت نماز اور دعا کی طرف متوجہ ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ یاد رہے کہ صبر اور نماز بندوں کے افعال ہیں جو کہ غیر اللہ ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد چاہنا شرک نہیں، اسی طرح انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ اور ایمان والوں کو نماز کا حکم دینے سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار پر نماز فرض نہیں، اور کافر پر قبول اسلام کے بعد نمازوں کی قضا بھی نہیں۔ پھر ان اللہ مع الصابرین کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت صابرین کے ساتھ ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی صابرین کے ساتھ معیت ناقابل بیان ہے، اس کی حقیقت صرف عارفین پر واضح ہوتی ہے۔ اب ایک ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے تبیان القرآن سے بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، جنہوں نے یہ علمی خزانہ اور گراں قدر اپنی تحقیق اور محنت ہم تک پہنچائی، جو کہ ہمیشہ مجھے بہت انسپائر کرتی ہے، اور میں اس کو بہت شوق سے پڑھتی بھی ہوں اور ریکمینڈ بھی کرتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ انہوں نے ہر اینگل سے اس کو جو ہے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پر مصیبت، آفت، بیماری، ابتلا آتی ہے اس کی بنیادی طور پر 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں صفحہ نمبر 605 جلد اول پر وہ لکھتے ہیں کہ ان 2 اقسام میں پہلی آزمائشیں ہوتی ہیں اور دوسری مکافات عمل اور کفارہ ذنوب ہوتا ہے۔ اب اس میں آگے وہ چل کے لکھتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جب کوئی کانٹا بھی چبھے یا اس سے بھی کم تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جب بھی کوئی تھکاوٹ، غور کیجیے گا اس حدیث پر، کہ جب کوئی تھکاوٹ یا جسمانی درد لاحق ہوتا ہے یا کوئی غم پیش آتا ہے یا کوئی بیماری لگتی ہے یا کسی چیز کا اندیشہ اور خوف دامنگیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر کے بھی 3-4 فارمز انہوں نے بتائی ہیں، میں جلدی اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ نفس کو روکنا،
کسی چیز کو برداشت کرنا، حرام اور فحش کاموں کی ترغیب اور تحریب کے وقت اپنے نفس کو روکنا اور صبر کرنا، فرائض، واجبات اور سنن کی ادائیگی میں مشقت کو برداشت کرنا، اور نفس کو آرام طلبی اور عبادت نہ کرنے سے روکنا صبر ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن یا مال یا اولاد میں کوئی مصیبت بھیجتا ہوں، پھر وہ اس پر صبر جمیل کرتا ہے، تو میں قیامت کے دن اس کے لیے میزان قائم کرنے یا اس کے نامہ اعمال کھولنے سے حیا کرتا ہوں۔ قربان جائیے رب کی رحمت کے اوپر۔ ایک اور حدیث پاک بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، حدیث قدسی، اے جبریل، اس شخص کی کیا جزا ہے جس کی بینائی کو میں سلب کر لوں اور وہ اس پر صبر کرے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں صرف اس چیز کا علم ہے جس کا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی جزا میرے گھر میں ہمیشہ رہنا اور میرا دیدار کرنا ہے۔ اب موطا امام مالک میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ان الفاظ کے ساتھ درج ہے، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے اور اپنے عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے، اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں، اور جب میں اس کو صحت مند کرتا ہوں تو اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا، اور اگر میں اس کو موت دوں تو وہ میری رحمت کی طرف ہوتا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ صبر کے کیا درجے ہیں، کیا معنی ہے۔ مصیبت پر صبر کرنا، اپنے نفس کو روکنا، لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا، معاشرے کے ظلم کے اوپر صبر کرنا، اور ظالم کے ظلم کے آگے اللہ تعالیٰ کے حضور مدد طلب کرنے کے لیے جھکنا، راجع ہونا، یہ صبر ہے۔ اور جس میں دعا کی بات کر رہی ہوں، علامہ آلوسی نے صلاۃ کا جو ہمیں معنی بتایا وہ تعریف اور ثنا ہے، اور حضرت امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان تمام کے نزدیک، اور تمام جتنے بھی اکابر ہمارے مفسرین ہیں، ان تمام کے نزدیک اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلاۃ کو منسوب کیا جائے تو وہ رحمتوں کا نزول ہے، اگر ملائکہ کے ساتھ صلاۃ کو منسوب کیا جائے تو وہ مومنین کے لیے دعا ہے، اور اگر بندے کے ساتھ صلاۃ کو جو ہے وہ منسوب کیا جائے تو وہ دعا ہے۔ اب آ جائیے اس کے حل کی طرف، جو میں بات کر رہی تھی کہ اس کا حل کیا ہے۔ میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والی ہوں، وہ وظیفہ میرے آپ کے، ہم سب کے جو اہل ایمان کے، اہل محبت کے شیخ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کتاب ہے خلاصۃ المفاخر، میرے شیخ، میرے مرشد، میرے مربی سید محمد فاروق القادری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 122 123 میں وہ جو واقعہ سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، میں مختصر آپ کے سامنے اس کو رکھ رہی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اصحاب سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ہم خوارزم یعنی نیشاپور کے راستے میں ایسے خوفناک جنگل میں جا اترے جہاں خوف کے مارے بھائی بھی دوسرے بھائی کے لیے نہ ٹھہر سکے۔ اول شب میں ہم ایک اونٹ لادنے لگے تو میں نے شکر سے لدے ہوئے 4 اونٹ نہ پائے، ادھر ادھر تلاش کیا مگر کہیں ان کا پتہ نہ چل سکا۔ قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اکیلا اونٹوں کی تلاش میں رہ گیا۔ اونٹ والے نے اس بارے میں میرے ساتھی کو کافی جھگڑا کیا اور وہ میرے ساتھ ٹھہر گیا۔ اب اونٹ کا مالک اور یہ خود جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، وہ خود یہ دونوں اس اونٹ کی تلاش میں لگ گئے مگر ہمیں اونٹوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ جب پو پھٹی تو مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات یاد آئی کہ اگر کسی مشکل میں مبتلا ہو جاؤ تو مجھے پکارو اور وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیئن للہ، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ اس دوران میں نے مطلع صبح کی طرف جو نگاہ اٹھائی تو صبح کے اولین سپیدے سے ٹیلے پر میں نے سفید کپڑوں میں ایک شخص کو دیکھا جو آستین ہلا ہلا کر مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں اس ٹیلے پر پہنچا تو ہمیں وہاں وہ شخص تو نظر نہ آیا، البتہ ہم نے دیکھا کہ ٹیلے سے نیچے وادی میں وہ 4 اونٹ اپنے زانوؤں پر بیٹھے ہیں جیسے ہمارے منتظر ہوں۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا
اور قافلے سے جا ملے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ ابو المعالی کا بیان ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ شیخ ابو الحسن علی جناز سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے شیخ عبد القاسم عمر بزاز کی زبانی سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود یہ واقعہ سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص، اب یہ حل جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس وظیفے کو نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں اور تمام بیٹیوں والوں سے جو عرض کیا، قرآن کہتا ہے صبر کے ذریعے مدد مانگیں، لوگوں کے اس رویے پر صبر کیجئے، لوگوں کی باتوں پر صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے گناہوں سے روکنے کے لیے صبر کیجئے۔ تو اس کے بعد دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ استعانت باللہ میں ہمیں درود پڑھنا ہے، اپنے دعاؤں کے قبل، دعاؤں کے درمیان میں اور اس کے آخر میں ہمیں درود و سلام پڑھنا ہے۔ تیسرا ہمیں یہ نوافل پڑھنے ہیں، یہ دعا مانگنی ہے جس کا طریقہ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا اور روایت سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد رسی چاہتا ہے وہ مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، اور جو شخص کسی مصیبت میں مجھے میرے نام سے پکارتا ہے وہ تکلیف اس سے اٹھا لی جاتی ہے، اور جو شخص اپنی کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میرا وسیلہ اور توسل اختیار کرتا ہے اس کی وہ حاجت میرے وسیلے سے پوری کر دی جاتی ہے، اور جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتی ہوں۔ مجھے میری بہنیں بار بار پوچھتی ہیں اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اور آپ تک اللہ اکبر کہہ کر اخلاص کے ساتھ، کامل وضو کے ساتھ، توجہ کے ساتھ 2 نفل پڑھیں، ہر رکعت کے اندر 11 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور آپ کا ذکر کرے۔ اس کے بعد عراق کی جانب 11 قدم چلے اور میرا نام لے کر اپنی حاجت طلب کرے اور کہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی وہ حاجت پوری کر دی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حس ہونے سے بچائے، بے رحم ہونے سے بچائے، بے درد ہونے سے بچائے، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو جسد واحد قرار دیا ہے۔ اور پھر اگر کسی کو امتیوں کا درد محسوس نہ ہو، کشمیر فلسطین میں بلکتی ہوئی وہ بچوں کی، وہ عورتوں کی آوازیں سنائی نہ دیں، اس معاشرے میں غربا کی چیخیں سنائی نہ دیں، ان مظلوموں کی آہیں سنائی نہ دیں جو آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں میں، آپ کے محلوں میں، آپ کے ارد گرد چیخ اور پکار رہے ہیں اور آپ کو مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں، تو پھر ہم انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے کہ جب ہمیں اس اجتماعی جو ہے وبال کے اندر آزمائش کے طور پر جو ہے اور شامت اعمال کے طور پر لپیٹ لیا جائے۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم تو کسی آزمائش کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ اس معاشرے کو وہ اخلاقی اقدار، وہ روایات عطا کرے کہ جب ایک بیٹی سب کی بیٹی ہوا کرتی تھی، جب کسی کی بہن سب کی بہن ہوا کرتی تھی، جب ہم میں ہو کر نہیں ہم ہو کر سوچتے تھے، اور میں کبھی بھی نا امید نہیں ہوں، میں کبھی نا امید نہ ہوئی ہوں، نہ انشاءاللہ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین حنیف پر، دین اسلام پر، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر ویسے چلائے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے صوفیاء اعظام، جیسے اولیاء کرام، جیسے ہمارے مشائخ چلے۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے روشنی اور ہدایت کا مینار ہیں۔ تو دعا مانگتے ہیں، اور اس دعا کے اندر آج خاص طور پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ میرے والد گرامی کا جو ہے وہ اس پچھلے ہفتے میں سرجری ہوئی، تو اس دوران ہمیں کچھ وظائف پڑھنے تھے اور دعا بھی بہت سے لوگوں نے مجھے بھیجی۔ ان وظائف کے اندر بہت سے لوگوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا، تو وہ تمام لوگ جنہوں نے میرے والد گرامی کے لیے دعاؤں کے تحفے بھیجے، جنہوں نے وظائف پڑھ کے بھیجے، میں تہ دل سے ان کی شکر گزار ہوں، ان کی ممنون ہوں، اور انشاءاللہ تا دم آخر یہ ان کا احسان میں دعاؤں کی شکل میں
لوٹانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اور آج خاص طور پر ہمارے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا، ان کا ایک معاملہ ہے اقبال صاحب، وہ اڑا پھنسا ہوا ہے، تو ہم ان سب کے لیے دعا کریں گے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے مجھے مل کر دیجئے، تاکہ ہم مل کے اجتماعی طور پر امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ کے اپنے مرحومین کے لیے اور جو موجود ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں ان تمام کے لیے دعا مانگ سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشقالنا، خذ یدی یا شاہ جیلان، خذ یدی المدد یا غوث اعظم، دستگیر یا دستگیر یا دستگیر۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنا یا رسول اللہ، ادرکنا یا حبیب اللہ، ادرکنا یا رحمت للعالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الحاسدين، وانصرنا على القوم المنافقين۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا وہاب، یا رزاق، یا مسبب الاسباب، اے اللہ ہم سب گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے درود و سلام کو لے کر ان تمام ہدایہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ جمع ہے کہ آج اس درود و سلام کے صدقے میں جمعے کے روز عصر تا مغرب کی قبولیت کی ساتھ میں تو ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ اے اللہ کریم ہم سب کو قبول فرما لے۔ باری تعالی ہم نے جو کچھ پڑھا، قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، اذکار و وظائف اوراد کیے گئے، درود و سلام پڑھا گیا، نوافل پڑھے گئے، صدقہ و خیرات کیے گئے، پوری دنیا سے ان تمام حسنات کو جمع کر کے تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ کوئی غلطی، بے ادبی، گستاخی، کمی کجی رہ گئی، اپنی رحمت سے اس کو دور فرما، معاف فرما۔ باری تعالیٰ اس تمام ایصال ثواب کو سجا کے سنوار کے ہم کنیزوں اور غلاموں کی طرف سے ہمارے آقا و مولا، ہمارے شفیع المذنبین، ہمارے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پہنچا دے۔ اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء اعظام کی، تمام رسولوں کی، آپ کے آباء و اجداد کی، آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، پنجتن پاک، یاران مزار، یاران غار، اے اللہ یار غار، اے اللہ سیدنا تمام خلفائے راشدین،
تمام اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب کربلا اور تمام صحابہ کرام صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب تمام تابعین، تبا تابعین، امت کے جمیع اولیاء، علماء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء، تمام غوث، کتب، ابدال، قلندر، درجہ بدرجہ تمام جتنے سننے دیکھنے والے ہیں ان کے اللہ کریم، جتنے مشائخ، جتنے بزرگ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، سب کی روحوں کو فردن فردن اس کا ثواب اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے مشائخ قدوۃ الاولیاء الشیخ السید طاہر علاء الدین گیلانی البغدادی رحمہ اللہ، شارح ابن عربی حضرت سید علامہ محمد فاروق القادری رحمہ اللہ، سفیر رومی شیخ علاء الدین صدیقی رحمہ اللہ، اور سلسلہ چشت سے پیر سید مسعود عارف چشتی نظامی رحمہ اللہ۔ اے اللہ ان کو اور جتنے میرے ساتھ اس وقت حلقہ درود و سلام میں میرے اے اللہ کریم دعا میں لوگ دست بدعا ہے، ان کے جو بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مشائخ، جو ہمارے اساتذہ، جو ہمارے بزرگ جن جن کے ماں باپ اور میرے ماں باپ اے اللہ کریم جو زندہ ہیں ان پر خاص رحم کرم اور فضل فرما۔ میرے والدین اور اے اللہ میرے اجداد، خاص طور پر میرے علمی اور روحانی اساتذہ و پیشوا جو قدم قدم پر میری رہنمائی کرتے ہیں اور میرے لیے دعاؤں کا سائبان ہے، بالخصوص اے اللہ جناب عزت مآب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب، محترم ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب، محترم سید الماس شاہ بخاری صاحب، محترم عبدالحمید قادری صاحب، محترم جناب صوفی صادق صاحب، محترمہ سیدہ اما جان فاخرہ صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ، میرے تمام اساتذہ کرام، دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تمام معاونین، اس کے تمام ممبرز، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی اور جو لوگ اس وقت دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور خاص طور پر اقبال صاحب، حارث خان صاحب، اسلم ساگر صاحب، اور میرے بیٹے حسن نے PhD کے لیے US میں اپلائی کیا ہوا ہے وہ، اور میرے والد گرامی کی صحت کے لیے اللہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول فرما۔ باری تعالیٰ ان سب کے اوپر اپنے رحم، اپنے کرم اور اپنے فضل کی بارش فرما، اپنے انوار و تجلیات کا نزول فرما، ان کو برکت والی لمبی زندگی، صحت، سلامتی عطا فرما، ان کی زندگی کو خیر اور سعادت دارین عطا فرما، سلامتی والی، عافیت والی، خوشی والی، سکون والی، کامیابی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، اپنا فضل فرما، اس امت کو غلبہ عطا فرما، اس کو متحد کر دے۔ باری تعالیٰ جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا، جنہوں نے نہیں بھی کہا، بیمار کربلا کا واسطہ سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، جسمانی، روحانی، نفسیاتی شفا اور صحت مندی کی دولت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن نے جس بھی دعا، حاجت، آفت، مصیبت کے لیے کہا، اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو مجیب الدعوات ہے، تو اے اللہ مسبب الاسباب ہے، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی مرادیں اے اللہ پوری فرما، اور سب کو اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے فضل کے سائے میں رکھنا، پاکستان کی خیر کرنا، اہل پاکستان کی خیر فرمانا۔ اے اللہ ہم پر مکہ اور مدینہ کے دروازے کھول دے، ہم پر بغداد، کاظمین، نجف اور ایران کے دروازے کھول دے، ہمیں شام میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے دربار کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس وقت دعا میں میرے ساتھ شریک ہیں، ان کے گھروں میں جو آفت، مصیبت، تمنا، اے اللہ جو ابتلا ہے اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مقدر کی سختیاں دور کر دے، تنگیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں دور کر دے، آنے والی بلاؤں کو ٹال دے، صحت مندی عطا فرما دے، آسانیاں عطا فرما دے، پوری دنیا سے کرونا وائرس کو ختم فرما، اس کے سبب سے جو مشکلات، جو بندشیں ہیں وہ دور فرما، رزق کی تنگیاں دور فرما، جان، مال، رزق اور اولاد میں برکتیں عطا فرما، علم نافع اور عمل صالح عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما۔ باری تعالیٰ جنہوں نے امتحانات دیے اور جن کے امتحانات ہو رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب فرما۔ اے اللہ کریم میرے تمام محسنین کو، جن نے مجھ پر احسان کیا، ان تمام کا معاملہ تیرے اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کرتی ہوں، ان پہ رحم اور ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان کا نعرہ ضرور لگائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔